शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, खुदा का नाम है हक। खुदा हक है, बरहक है, और हम हक की बात यहाँ पर कर रहे हैं। किताब मुक़द्दस के हवाले से हम आज आपके सामने कुछ ख़ास बातें पेश करने जा रहे हैं मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, और जहाँ के सारे लोगों से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ जो ये प्रोग्राम देख रहा है। तो अज़ीज़ों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ख़ास मौजू के ऊपर, और वो मौजू होगा जो हम कुरान मजीद से लेंगे। जी हाँ, कुरान मजीद और बाइबल में कुछ ख़ास बातें हैं जो कहीं जाकर, किसी जगह पर जाकर वो मिलती हैं, और हमें समझना है कि ये हमसे क्या कहती हैं। तो इसका मुताला करने के बाद हम बहुत सारे नतीजों पर आए हैं। इससे पहले वाले एपिसोड्स में भी हमने आपके सामने बहुत सी ख़ास बातें पेश की थीं। जनाब, मैं चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद से कुछ ऐसे आयात पेश करें जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाकर जुड़ते हैं, एक तार सा बनता है और उसमें से कोई ख़ास बात निकल कर आती है। तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसे आयात जो है जो यहाँ वहाँ हैं, उन्हें मिलाकर आप पढ़ दीजिए इस वक्त। मैं यहाँ सबसे पहले सूरह निसा उसका 157 और 158 पढ़ रहा हूँ। 147 और 157 और 158 जी। और ये कहने लगे सब के हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो खुदावंद के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है। खुदावंद ने उनको तौन कर दिया जी। और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और ना उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई, और जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और पैरवी जन के सिवा उनको उसके मुतालिक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि खुदा ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और खुदावंद गालिब और हिकमत वाला है। दूसरी आयत मैं पढ़ूंगा, सूरह आले इमरान उसका 55 और 181 जी। यहाँ खुदावंद के कलाम में इस तरह से मुंदरज है। पहले मैं 55 पढ़ूंगा सिर्फ, ज़रूर, और उसके बाद 181 पढ़ूंगा। 55 में इस तरह लिखा है, और उस वक़्त खुदा ने फरमाया, ईसा तुम्हारे दुनिया में रहने की मुद्दत को पूरी करके तुम्हें वफ़ात देकर तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा, और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक करूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर क़यामत तक गालिब रखूंगा, और फिर तुम सब मेरे पास लौट आओगे। जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते थे उस दिन तुम में उनका फैसला करूंगा। आप देखें यहाँ कंट्रोडिक्शन है। जी हाँ, जी हाँ। वहाँ कह रहे कि नहीं मारा, और यहाँ कह रहे तुमको वफात देने के बाद अपनी तरफ उठा लूंगा। वहाँ कह रहे मारा नहीं, बल्कि अपनी तरफ खुदा ने उठा लिया। अब हम इसका 181 देखेंगे। 181 में इस तरह से लिखा है, खुदावंद ने उन लोगों का कौल सुन लिया जो कहते हैं कि खुदा फकीर है और हम अमीर हैं, और जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख ले, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे उसको भी कलमबंद करके रखेंगे, और क़यामत के रोज़ कहेंगे कि अज़ाब आतिशे सौज़ा के मज़े चखते रहो, यानी कत्ल किया गया। जी हाँ, कत्ल करते आए ये नबियों को। इसके अलावा मैं एक आयत और पढ़ूंगा, ये मुझको मिलती है सूरह अन्निसा और उसकी 155 आयत। 155 आयत में इस तरह से दर्ज है, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला और उनके अहद तोड़ देने और खुदा की आयतों को कुफ्र करने और अंबियाओं को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब से हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं। खुदा ने उनको मरदूद कर दिया और उनके दिलों पर पर्दे नहीं, बल्कि उनके कुफ्र के सबब से खुदा ने उन पर मोहर कर दी है। तो ये कम ही ईमान लाते हैं। हाँ, ये है जी। तो अब इसमें आपने बात की थी इख्तलाफ की। दोनों में कोई ऐसी बात है जो इख्तलाफ करती, लेकिन हम इसका खुलासा कर सकते हैं कुरान मजीद से ही कि देखिए साहब, अभी 2-3 ऐसी आयत थी, जैसे एक ने कहा कि इन्होंने कत्ल किए हैं नबियों के। फिर उसके बाद एक बात खुदा फरमाता है अपने सूरह निसा में
کہ ہم نے یہ لوگ سمجھے کہ انہوں نے مارا. ٹھیک ہے, اس کا بھی میں خلاصہ کروں گا, یہ کتاب مقدس سے میں اس کا خلاصہ کروں گا. تیسری بات جو کہی کہ ان کو لگا کہ جیسے مسیح کی شکل تھی, مطلب ان کو دھوکہ ہو گیا. تو یہاں پر ابھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی 155, اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. جی ہاں, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, یعنی کہ وہ لوگ سمجھ نہیں پائے. اور اب میں خلاصہ کرنے جا رہا ہوں ایک آیت سے جو کہ کتاب مقدس میں ہے. یہ ہے لوکا کی انجیل. لوکا کی انجیل کو ہم کھولتے ہیں. لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کی 46ویں آیت. یہ وہ مناظر ہے, 44 سے پڑھوں گا. یہ وہ مناظر ہے جب دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. دیکھیے یہ ایک بہت زبردست واقعہ ہو رہا ہے یروشلم میں, جس کے چشمدید گواہ بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر, پورا عوام ہے, رومن سرکار ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور مانا گیا ہے کہ اسٹرانومرز نے بتایا کہ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا کسی زمانے میں, کسی وقت کے لیے. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, اے باپ, میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. یہ کہہ کر دم دے دیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف, اتنی اذا پہنچانے کے بعد بھی مسیح کا دم نہیں جا رہا تھا. مسیح نے خود اپنا دم دیا, کیونکہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنی جان دوں اور اپنی جان واپس لے لوں. جی ہاں, اور وہ اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یہ بات تھی کہ ان لوگوں نے نہیں مارا, تو واقعی وہ لوگ کیسے مار سکتے تھے, کیونکہ مسیح نے خود اپنی جان, اپنا دم, اپنی روح جو ہے اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپ دی تھی. اب ایسا کیوں ہوا؟ تو میں چاہوں گا قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہیں نہ کہیں جہاں پر اس کے بارے میں ضرور تذکرہ کیا گیا ہے, جہاں خدا کہتا ہے کوئی نہ کوئی بات ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ڈھونڈ کے نکالیں. بنی اسرائیل, جی, سورہ بنی اسرائیل اور اس کی 55 آیت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے. جی 55 یہ ہے, جو لوگ آسمانوں اور زمین میں تمہارے پروردگار ان سے خوب واقف ہیں, اور ہم نے بعض پیغمبر کو بعض پر فضیلت بخشی, اور داؤد کو زبور عنایت کی. جی, اب یہاں پر دو باتیں ہیں. کچھ ایسے نبی ہیں جنہیں دوسرے نبیوں کے برابری, جہاں تک کہ برابری درجے ہیں, برابر اونچے دیے, اور حضرت داؤد کو یہاں پر زبور دی. زبور میں مسیح کا ذکر بار بار آیا ہے. زبور ایک ایسی کتاب ہے, آسمانی کتاب ہے, جس میں حضرت مسیح کا ذکر آتا ہے. حالانکہ مسیح تب پیدا نہیں ہوئے تھے, 1000 سال پہلے حضرت داؤد نے زبور جو ہے ان پہ اتری تھی, اور انہوں نے وہ لکھ دی تھی ہمارے اور آپ کے واسطے. زبور میں حضرت داؤد کی پیدائش سے لے کے ان کا جو خدمت کا ٹائم اور پلس ان کی موت تک کے بارے میں درج ہے. تو حضرت داؤد پر وہی نازل ہوتی تھی, اور اس لیے انہوں نے اسے قلم بند کیا, کیونکہ خدا نے ان پر وہ جو انکشاف کیا, وہ ظاہر کیا کہ یہ ہونے والا ہے. جی بالکل. اب میں لوکا کی کتاب کے ایک آیت میں پڑھنا چاہوں گا. یہ ہے 7واں باب. اس میں مسیح کچھ فرما رہے ہیں, بہت زبردست چیز ہے یہ. میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی جو درجے کی بات کی گئی تھی اس کے سبب سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کچھ, اور آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. 7:28 مسیح فرماتے ہیں, میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں, غور فرمائیے گا, جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والا سے کوئی بڑا نہیں, ان سے کوئی بڑا نہیں. یعنی کہ حضرت یحییٰ, اور ہم اس بات کی تصدیق دیتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیے سورہ مریم میں حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے کہ کس طرح سے فرشتے وہاں پر نازل ہوتے ہیں ہیکل میں, اس مقدس جگہ پر, حضرت زکریا کے پاس جو ان کے والد ہیں, اور ان کو یہ بتاتے ہیں. اور یہ بات لوکا کی انجیل میں بھی درج ہے کہ اس طرح سے ہوا تھا یہ واقعہ. جی ہاں, یہ واقعہ ہوا تھا. تو اس سے ہم منکر نہیں ہو سکتے, انکار نہیں کر سکتے.
تو اور مگر اب آپ یہ کہیں گے کہ حضرت یحییٰ کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے تھے حضرت یحییٰ، ہر نبی سے بڑے تھے یعنی حضرت مسیح سے بھی، تو اس کے بارے میں حضرت یحییٰ کیا فرماتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل ہم دیکھتے ہیں، یوحنا انجیل کا پہلا باب۔ دیکھیے جب تک آپ انجیل کو صحیح طرح سے نہیں پڑھیں گے ہماری سمجھ میں وہ باتیں نہیں آ سکتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں مندرج ہیں جو ہمیں پڑھ کر ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو میں جناب میں جی یوحنا کے پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھتا ہوں۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی، کس کی بابت؟ مسیح کی بابت۔ جی ہاں، کیونکہ آپ خود اس میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ مسیح کی پیروی کریں گے، ان سے پیدا ہونے کی ان سے 6 مہینہ پہلے پیدا ہوئے تھے حضرت یوحنا یا یحییٰ، اور انہوں نے مسیح کی پیروی کی۔ جی ہاں، تو یہاں پر وہ پیروی کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا، یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو میرے بعد آتا ہے، جو وہ مجھ سے مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ یعنی ایک جگہ وہ کہتے ہیں میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ وہ 27 میں ہے، جی اسی میں ہے، اسی میں 27 میں ہے، جی 27 میں ہے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، یعنی مسیح کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارا باب جو ہے یوحنا جو ہے بتا رہے ہیں مسیح کے بارے میں، یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ کس کے؟ مسیح کے۔ تو کس کا درجہ بڑا ہوا؟ ظاہر ہے۔ اب آگے ایک اور آیت ہے 30، یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا، ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدس ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ یعنی کہ مسیح شروع سے تھے، ابدی ہیں، وہ ابدی ہیں۔ یہاں پر گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت مسیح، حضرت یحییٰ دے رہے مسیح کے تعلق سے۔ اب میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح نے اپنے بابت کیا کیا فرمایا ہے۔ جی لوکا میں دیکھتے ہیں 11 کا 31 اور 32، 11 کا یوحنا لوکا کا 11 32 اور 33 میں پڑھے دیتا ہوں۔ ہم دیکھیں یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں نا، اس سے ہمیں بہت کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کس طرح سے بات کرتا ہے۔ جی ہاں، اور ہمارے لیے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کتاب مقدس ایک سلسلے وار لکھی ہوئی کتاب ہے، یہاں وہاں بکھری ہوئی نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب کو پڑھنا، جب تک پڑھیں گے نہیں سمجھ آپ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ 11 کا 32 اور 33 نہیں، یہ ہوگا 31 32 نہ ہوگا۔ جی 31 اور 32۔ دکھن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئے، اور دیکھو یہاں وہ ہیں جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ اب آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان، ان کے بارے میں کیا، وہ آپ مانتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے، آپ یہ مانتے ہیں کہ ان جیسا عقل مند کوئی نہیں تھا۔ خدا نے انہیں بے حد حکمت دی تھی، بادشاہت دی تھی اور دولت دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دکن کی ملکہ آئی تھی ان سے ملنے کے لیے، جسے شیبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو وہاں پر مسیح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ گواہی دی جائے گی، اور پھر کیا یہاں پر ایک بات آتی ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ یہاں جو ہے، مطلب میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں وہ سلیمان سے بھی بڑھ کر ہوں، یعنی میں سلیمان سے بھی بڑھ کر ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ سلیمان جیسے حکمت کسی انسان کو نہیں دی گئی تھی، لیکن جب مسیح کے پاس وہ حکمت ہے جو کسی بھی انسان سے بڑھ کر ہے۔ جی ہاں، کچھ خاص باتیں ہیں اس میں۔ پھر آگے، نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے۔ یونہ یعنی حضرت یونس۔ آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت یونس کو بھیجا گیا تھا نینوا جو جگہ تھی، اور وہاں کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ جی ہاں، ایمان قبول کر لیا، تو وہ لوگ گواہ بنیں گے ان کے خلاف جنہوں نے حضرت یونس کی گواہی کو منظور نہیں کیا تھا۔ جی، اور پھر یہاں پر مسیح کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں یہاں پر جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ مسیح نے آگے بھی چل کر کہا تھا کہ جس طرح یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح میں بھی زمین میں رہوں گا، یعنی کہ قبر میں دفن رہوں گا، اس کے بعد میں زندہ ہو کر آؤں گا۔ تو عزیزوں، یہ کچھ خاص باتیں ہیں، جیسے کہا گیا کہ جیسے آپ نے وہ آیت پڑھی تھی، کون سی 1755 قرآن مجید کی 1755 پڑھی تھی، اس میں کہا تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے کچھ کو کسی سے زیادہ فضیلت دی۔ جی ہاں، اب میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ
اب متی کا 16واں باب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ متی کا 16واں باب، متی کے 16ویں باب میں کہ کس طرح سے مسیح خود اپنے تعلق سے فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یوحنا پڑھنا چاہوں گا، یوحنا کا 5 دیکھتے ہیں ہم جی یوحنا کے 5 میں بہت خوبصورتی سے مسیح نے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ یوحنا کا 5:19 میں آپ فرماتے ہیں، بس یشوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتا دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ دیکھیے فرما رہے کیا ہے کہ خدا نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے، اتنی اجازت دے رکھی ہے، اتنے قریب رکھا ہے مسیح کو کہ بالکل ہو بہو وہی کام مسیح بھی کرتے ہیں جو خدا پاک کر سکتا ہے۔ اور خدا نے کہا، آپ جیسے مانتے ہیں خدا کسی کو اپنا شریک نہیں کرتا، لیکن یہاں پر شرکت کی بات نہیں ہے، یہاں پر ایک درجے کی بات ہے، ایک محبت کی بات ہے، ایک جز کی بات ہے، دونوں کا جز ایک ہے۔ جی میں یہاں ایک چھوٹی سی تمثیل دینا چاہوں گا، یہ میری اپنی تمثیل ہے۔ جی ہم کسی چیز کو کیسے سیکھتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو کیسے سیکھتا ہے؟ اپنے والدین کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ویسے ہی سیکھتا ہے۔ جی میرا چھوٹا سا تقریباً 1.25 سال کا پوتا ہے، جی وہ میری نقل کرتا ہے کیونکہ زیادہ تر میرے پاس رکھتا ہے۔ جی اگر آپ پوچھیں گے بیٹا دادا کیسے کھانستے تو وہ میری نقل کرے گا، دادا کیسے کھاتے ہیں وہ باقاعدہ کھا کے دکھائے گا۔ یعنی ہر چیز وہ نقل ہوتی ہے۔ ایسے ہی خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں بیٹا خود سے کچھ نہیں بلکہ جو باپ سے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ ایک آپ نے بہت بڑی اور بہت ہی اور یہ ہر گھر میں ہے، حکمت کی بات کی ہے، حکمت کی بات کی۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے جو آپ نے فرمایا، خاص طور سے خدا اور مسیح کے رشتے کو سمجھنے میں، کیونکہ دیکھیے مسیح کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے تھا، اور جیسا کہ حضرت یوحنا نے بھی فرمایا مجھ سے پہلے سے تھے وہ۔ جی ہاں، تو جب دنیا کو بنایا، جب ہر چیز قائم کی خدا نے، تو اس وقت مسیح خدا کے پاس تھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ جی اب دیکھیں صاحب مسیح کیا فرما رہے، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ جی دیکھیے خدا نے کتنی فضیلت دی ہے کہ خدا نے ان کو اجازت دی کہ مردوں کو تم زندہ کرو، اور جنہیں چاہتا ہے، جن میں ان کی مرضی ہے۔ جی ہاں، تو لیکن یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا، کیا کوئی مردہ ایسا آیا جسے خداوند یسوع مسیح نے منع کرا ہو میں تمہیں زندہ نہیں کرتا؟ چاہنے کا مطلب کسی کو نہیں، جو بھی ان کے پاس مانگنا ہے اس کو دیا، چاہے زندگی دی، چاہے آنکھیں دی، بینائی دی، چاہے کچھ اور دیا، شفا دی، منع کسی کو انکار نہیں کیا۔ بالکل، واہ واہ کیا بات ہے۔ یوحنا 5:22 کو پڑھتا، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی صحیح بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سپرد کیا ہے، بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، جی ہاں، جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی آئے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، جی ہاں، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اسی لیے کہ وہ آدم ذات ہے، آدم زاد ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ آدم زاد تو ایک لقب ہے، ایک آدم بنا کے بھیجا تھا، دوسرا آدم۔ اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر جیسے قرآن مجید میں ہے کہ حضرت مسیح نے اتنے کچھ ملنے کے بعد بھی کبھی خدا کے سامنے گستاخی نہیں کی، تکبر نہیں کیا، کبھی اپنے آپ کو خدا سے بڑھ کر نہیں بتایا، اپنے باپ سے بڑھ کر نہیں بتایا۔
ہے کہ نہیں؟ صحیح بات. دیکھیں کتنی ایک خاص بات ہے. تو قرآن اور بائبل کا میں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور میں آخری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، متی 16:27. یہ دیکھیے یہاں پر آپ سمجھ جائیں گے کہ مسیح کا کیا درجہ ہے، اور کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یا آخر ابھی تک تو کوئی بھی کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی انبیاء نے اتنے بڑے باتیں نہیں کی، اتنی بڑے بڑے دعوے نہیں کیے ہیں. میں پڑھنے جا رہا ہوں 16:27، متی 16:27. کیونکہ اب یہاں پر عدالت ہو رہی ہے مسیح کی. فرشتیوں نے گھیر رکھا ہے، انہیں تکلیف دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ گستاخیاں ہو رہی ہیں. اور وہاں پر مسیح فرماتے ہیں کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا. اپنے باپ کے جلال میں. باپ اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا، خدا اپنا جلال کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا، لیکن مسیح یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے جلال میں آئے گا، اور وہ بھی فرشتوں کے ساتھ. اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا. ججمنٹ. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیتے، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. تو دیکھیے صاحب، یہ باتیں جو کی گئی ہیں اس سے ہم بالکل راضی ہیں. اور میں چاہوں گا آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی ہاں، میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے دوسرے انبیاء اور مسیح میں ہم فرق بتا رہے ہیں. جی. جب ہم دوسرے نبیوں کو دیکھتے ہیں، انبیاؤں کو دیکھتے ہیں، تو خدا کے اور ان کے بیچ میں ایک بچولا ہے جو خدا سے لے کر ان تک پہنچتا ہے، چاہے وہ حضرت جبرائیل ہیں، چاہے وہ پاک روح ہے. تو وہ وہاں سے لے کر ان تک پہنچے، اور انہوں نے وہ انسانوں کو پہنچایا. تو بیچ میں جو چیز لانے والا ہے وہ ایک بچولا ہے. بے شک. چاہے وہ پاک روح ہے، چاہے وہ حضرت جبرائیل ہے. لیکن جب مسیح کی بابت دیکھتے ہیں، کوئی بچولا نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں تھی. وہ خود اللہ کے، خدا کے کلام ہے. ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ، کلام. تو خدا کا کلمہ ہے، کلام ہے. تو انہوں نے جو بات کہہ دی وہ خدا کی بات کہی گئی. اب دیکھیے قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، وہ خدا کی روح ہے اور خدا کا کلام ہے. جی. تو عزیزوں، کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم مسیح پر اتنا ایمان کس واسطے رکھتے ہیں. ہم کوئی کفر نہیں کرتے، بلکہ ہم کفر سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم خدا کے نزدیک آ رہے ہیں. تو عزیزوں، اسی طرح سے مطالعہ ہمارا چلتا رہے گا، اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.